अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरा मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर कम्युनिटी बेस है। आपको अंदाज़ा हो कि अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी आज की ग्राउंड रियलिटी जो पाकिस्तान की हैं उसमें क्या किरदार अदा कर रही है, ताकि तारीख़ को याद रहे कि जब कौम पर क्या वक्त था कि मैंने वो जुमला बनाया कि दरियाए नीलम और झेलम जब खून से रंगीन थे तो पाकिस्तान के सारे दरियाओं के किनारे पे रहने वाले इंक्लूडिंग दरियाए सिंध के रावी चैनी नहीं लिख रहा था, या दरियाए सिंध या सतलज झेलम चनाब, ये सब इतलाते मचलते बल खाते लहराते खुशी से झूमते नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। मियामी से लॉस एंजल्स तक यहाँ जो कम्युनिटी आबाद है, आपको लगेगा ही नहीं कि इनके मुल्क में जहाँ से ये आए भाग कर, जिस बीमारियों के हाथों तंग आकर, वहाँ मामलात जब ये आए थे उससे कहीं ज़्यादा संगीन हो चुके हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे 50% से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ उधार भी नहीं, पिछले उधार को रोल ओवर करके ज़िंदगी काटी जा रही है। और जब कहीं कुछ लगने की उम्मीद होती है तो तब्दीली के नारे शुरू हो जाते हैं और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, एक सिलसिला लामतनाही है जिसे कहते हैं ना कि फराज साहब का एक मिसरा है, टूटा नहीं है सिलसिला दर्द की जंजीर का, कि ये वो दर्द की जंजीर है जो कभी टूटती ही नहीं है। मगर यहाँ लोग आम खा रहे हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है मेडिकल साइंस में, और टेक्नोलॉजी से लेकर ज़िंदगी के हर मैदान में अजीब अजीब किस्से कहानियाँ और इजादात के और तख्लीक के ज़िक्र हो रहे हैं, तो यहाँ आम दिखाया जा रहा है, आम खिलाया जा रहा है जगह जगह। जिसके पास पैसे हैं वो आम की पार्टी करता है। कि अभी एक दोस्त फ़ोन करके कह रहे थे कि ह्यूस्टन में हमारे एक दोस्त का जिक्र कर रहे थे कि वो दोस्त कैसे हैं कि हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो, वो मिसरा इस तरह है ना कुछ। तो वो कभी T3 कहलाते थे, अब वो 2 T एक साथ रह गए हैं। तो उन्होंने मैंगो पार्टी की तो वहाँ सुना भगदड़ मच गई कि लोग ज़्यादा बुला लिए, आम कम पड़ गए, जगह कम पड़ गई। तो खैर मैं उस किस्से में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बहरहाल एक से एक किस्सा है कि अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन जो हमारा स्टेटस सिंबल है बेसिकली, क्योंकि इससे आगे तो हम आगे बढ़े ही नहीं है। कि सिलिकॉन वैली में कहते हैं पाकिस्तानी, कभी मलिया लोधी ने कहा था आज से कुछ 30 साल पहले जब वो पहली बार एम्बेसडर बन के आई थी, कि सिलिकॉन वैली में 20,000 पाकिस्तानी रहते हैं, मगर वो बड़े क्वाइट से लोग हैं, ख़ास इलाके के ज़्यादातर अक्सरियत है, वो अपने कोने में बैठे दही खा रहे हैं, दे गिव ए डैम। पाकिस्तान से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, उन्होंने काम जाके करने की कोशिश की, मगर यहाँ टूटी बोल रहा है ताहिर जावेद का और तनवीर अहमद का। ये जो फुद्दू लगा हुआ है ना, आज इस पर बड़े दिलचस्प तरीके से हम बात करेंगे। तो बहरहाल ये हमारे सारे मौज़ूआत हैं। हाँ, ये भी बताएंगे कि एक शेख और वो भी क्लर्क, जो उसका फुद्दू लगा है ना, जब लोगों ने उसकी कहानी सुनाई, कभी आप सोच सकते हैं कि शेख $1,00,000 या $50,000 थैले में डालकर किसी को एक आवाज़ पर थैला भी हाथ में थमाए और गले भी लगाए, ये पॉसिबल है? मतलब कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। कल मैं बुकलिन गया था, एक अमेरिका में मिनी पाकिस्तान कहलाता है बुकलिन। वहाँ उन्होंने कहा आफाक साहब, लॉन्ग आइलैंड में जहाँ आप रहते हैं आपको अंदाज़ा है कि वहाँ कैसा कैसा शेख रहता है? तो मैंने कहा भाई मैं 2 शेखों को वहाँ जानता हूँ। एक शेख से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और दूसरा शेख जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी के जो सरमायाकारों की तारीख़ी मुस्तकिल लिस्ट है उसमें पड़ा हुआ है। और जब हर वज़ीर आज़म आता है तो उसे 200-300 की आसामी दिखा के बिठा दिया जाता है, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उसने कभी टका भी लगाया होगा। पूरे किस्से का जिक्र हम कल इतवार के प्रोग्राम में करेंगे
اور بڑی ڈیٹیل ہے میرے پاس. پاکستان ڈے پریڈ جو تاریخی سفر کر رہی ہے اس وقت عدالت جانے کے لیے گزشتہ 1 ماہ سے، اور پلٹ پلٹ کر دیکھتی جاتی ہے کہ شاید کوئی منانے آ جائے. بظاہر تو 1 ماہ سے یہ کہ ہم اسٹے لینے جا رہے ہیں مگر گئی نہیں. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کل کہ کیا ہوا ویلی اسٹریم میلے کا، کہ ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اس میٹنگ کی قصہ پورا سنائیں گے. اور پھر فائد اعظم ڈکسل پارک میں جو میلہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا امت پہ وقت پڑا ہے اس کی باتیں کریں گے. بکلنگ میلے کے بارے میں اور ان کے فائنانسر کے بارے میں. مگر آج ہم پاکستان سے شروع کر کے اور اپنا پر گفتگو کو ختم کریں گے. دیکھیں، پاکستان کی ایک ہی خبر ہے کہ مظفر آباد میں 8 لوگ کل مار دیے، اور ہر طرف لوگ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، رونے پکارنے، اور ریاست تاریخی بہیمانہ ظلم کرنے پر تیار ہی نہیں ہے، چوکس کھڑی ہے، جو بولے مار دو. اس کے 2 وجوہات بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ تبدیلی لانی ہے تو سیاسی پارٹیوں سے نفرت کروانی ہے. اب یہ طریقہ کار کیا ہے، میں تو اتنا نہیں انٹلیکچوئل ہوں، نہ میری اتنی سمجھ ہے. میں صرف اب سے اپنا اقرار کر رہا ہوں اپنی جہالت کا، کہ ایک تھاٹ یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کو گندا کرنا ہے جو پاکستان میں اور کشمیر میں، گلگت بلتستان میں تبدیلی لانی ہے. تو اس کا ایک حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی ساتھ جڑی ہوئی ہے بی ٹیم ہے، جو میرا دل نہیں مانتا. وہ عام سے لوگ ہیں تو ان کے کوئی بڑے مفادات نہیں ہیں. اللہ کرے میری بات صحیح ہو اور جو میں نے سنا، مگر میں شیئر سب کروں گا. تو اس میں بھی مگر پہلو وہی ہے کہ تبدیلی لانی ہے، ان سیاسی پارٹیوں کو فارغ کرنا ہے. لیکن پاکستان میں اب کل میں نے سجاد اظہر کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو اس میں نے بیان کیا تھا کہ کل میرے پہ خبر آئی تھی کہ وہی بنیادی جمہوریت ہیں، کہ فوج کو تو وہی پسند ہے کہ نیچے سے نئی قیادت لاؤ. ضیاء الحق لے کر آئے جو آج تک آپ کے سامنے خاقان عباسی تک گنتے رہیے بیٹھے، اور حنیف عباسی اور یہ سارے، اور جاوید ہاشمی سے، اور شیخ رشید بھی اسی کا حصہ ہے. ایک لائن ہے جو آج کی مین لیڈرشپ ہے، یا تو وہ خود ہیں یا ان کی اولادیں ہیں. تو مشرف بھی ایسی لے کر آئے تھے، یہ بیرسٹر سیف سے لے کر اور درجنوں کے حساب سے دانیال اور فلانے دھماکے گنتے رہیے بیٹھے، اور ایم کیو ایم میں بہت سارے لیڈر. تو نواز شریف کے اس میں بھی پارٹی میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، بڑا کانشیس ہوں مگر پھر بھی لمبا ہو جاتا ہے، مگر میں آپ کو بہت ڈیٹیل دیتا ہوں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایک تو ان کو کہیں سے پیسے ہاتھ لگنے کی امید ہو گئی ہے. اچھا، وہ پیسے کہاں سے ہاتھ لگنے ہیں کہ کوئی سے دفاعی معاہدہ ہو گیا، سعودی عرب سے ہو گیا ہے، اور وہ حوثیوں کو روکنے کے لیے وہ جو ایک کولیشن بنا ہے بحریہ کا، مسلمان ملکوں کا، جس میں کویت بھی ہے، اس میں یو اے کے علاوہ سبھی ہیں تقریباً، ایجپٹ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، بحرین بھی ہے. تو وہاں سے اب جو جہاز گزریں گے ان پہ اگر پر گیلن ڈالر بھی ملے گا تو لمبا مال بنے گا، اور پاکستان اس میں اجارہ جاری ہوگی کیونکہ سب سے بڑی نیوی پاکستان کی ہے بہرحال اس پورے اس میں. اور اگر سعودیہ کی کہیں بڑی بھی ہوگی تو کنٹرول تو پاکستانی کرتے ہیں، تو وہاں ملنے کی امید ہے. پھر سعودیہ سے ڈیفنس معاہدہ ہے، اس میں کچھ ملنے کی امید ہے. پھر قطر بحرین سارے ملا کے پھر امریکہ سے $10 بلین مانگے جا رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ فوجی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں خرچ کروانے کو تیار نہیں ہیں، وہ پورا حصہ کھا جانا چاہتے ہیں. یا کہیں ہو سکتا ہے رحم آ گیا اپنے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ، ملک کے نام پر. حالانکہ وہ تو ایک پروفیشنل آرمی ہے، برٹش انڈیا نے بنائی تھی، ان کا تو کام ہے مارنا اور کنٹرول کرنا. جو سکھا کے گئے ہیں وہ کہ جہاں کوئی بولے مارو، رول آف لا کے نام پر، مینٹیننس آف پیس اور دیس اینڈ دیٹ، وہ سارا ملا کے کوٹ ڈالو. وہ کوٹ رہے ہیں، ان کو جہاں موقع لگتا ہے، کبھی کراچی میں مار رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں مسلسل مار رہے ہیں، کراچی والے لیٹ گئے ہیں،
اور وہ جو کبھی گھروں میں سے لے کر سڑکوں تک پہ گالیاں دیتے تھے، اب ان کی پروفائل پہ جاؤ، متحدہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی پروفائلوں میں جاؤ، بڑا فوجیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، مال بن رہا ہے نا، وہ ہزاروں نوجوانوں کو مروا کے اب ان کے لمبے مال بن رہے ہیں، اور یہ لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان سب کی فائلیں ہیں ان کے پاس، ان کی کرپشن کی ایک ایک کی کہانی ہے، ایک ایک کی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، جب ابھی میں شیخ کی بات کر رہا تھا، یہ جو غریب ہیں نا ہم، انہیں بس موقع ملنا چاہیے، یہ امیر بننے کے لیے ننگے ہو جاتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، چاہے وہ ایم کے میں ہوں چاہے لانگا لینڈ میں رہتے ہوں۔ تو بہرحال تو ان کو کہانی دو آتے ہیں، مارو پیٹو، مال ڈھونڈو فوج دکھا کے، اور آخری جو سب سے بڑا کام ہے جو ہر حکومت میں ہوتا ہے، جو سیاستدان پاکستان کی جمہوری کہلانے والی سیاسی پارٹیاں جس سے نفرت کرتی ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروائیں گی، وہ بنیادی جمہوریتوں کی قائل ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کو یہ پتا ہے کہ یہی راستہ ہے ان کو گندا کرنے کا، وہ بلدیاتی انتخابات کراتے ہیں، تھوڑے اختیارات دے دیتے ہیں، پھر ان سے اپنے لیے فائدے لیتے ہیں۔ ایوب خان کی بی ڈی سسٹم سے لے کر جنرل مشرف تک آ جائیے، اب وہ پھر وہی سسٹم لا رہے ہو، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو بی ڈی ممبر آئیں گے، بلدیاتی ممبر، کونسلر، ناظم جو بھی کہلائیں گے، وہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب کریں گے، اب عام آدمی ووٹ نہیں ڈالے گا۔ میں چائنا سے اتنا لڑ کیا ہے کہ بھئی بالکل سنب نہ کرو، مگر یہ کہ تھوڑا سا دے ہو، اور ان کے گلی کے ایک بندے کو لے لو کہ بھئی وہ ان کا بندہ ہوگا۔ اچھا، پھر وہ دیکھیں، مجھے 100% نہیں پتا بھی، مگر کہا یہ جا رہا ہے، اور پھر وہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا، صوبائی اسمبلی کا، وہ صدر کو منتخب کرے گا، صدارتی نظام آئے گا جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر انہیں ایک اور کام آتا ہے، صوبے بناؤ، صوبے توڑو۔ یہ جب پاکستان بنا تو 4 صوبے تھے نا ملک کے، 5 صوبے، 4 یہاں تھے، ایک مشرقی پاکستان۔ تو ایوب خان کی حمایت کے ساتھ 1955 میں یہ مغربی پاکستان 1 یونٹ ہو گیا اور مشرقی پاکستان 2 حصے رہ گئے۔ پھر یحییٰ خان آئے، انہوں نے 1 یونٹ توڑ دیا، پھر یہ 4 صوبے ہو گئے، ادھر ایک وہ صوبہ 5 ہو گیا، پھر وہ الگ ہو گیا، پھر یہ 4 صوبے ہو گئے۔ اچھا، ضیاء الحق کے دور سے انصاری کمیشن، لوگوں کو یاد ہوگا، مرحوم انصاری صاحب تھے، پورا نام تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، تو یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس میں ضیاء الاسلام انصاری جو میرے پہلے سب سے بڑے باس تھے مشرق اخبار کے، ان سے لے کر، اور عبد الکریم عابد جو جسارت کے ایڈیٹر ہے، بہت عظیم صحافی تھے، مگر جماعت اسلامی سے تعلق تھا۔ تو وہاں سے صوبوں کی کہانیاں شروع ہوئی ہیں کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے۔ اب پھر یہ ہے کہ جناب اب تو نقشہ بھی آ گیا ہے کہ 18-19 صوبے دکھائے جا رہے ہیں، تو اس پہ پیپلز پارٹی بھی تیار نہیں اور نون بھی گیم کر رہی ہے۔ تو اب ان کو گندا کرنا ہے، تحریک چلوا رہے ہیں، کشمیریوں کو اسلام آباد بھی لے آئے تھے، وہاں مار پٹائی کر کے ان کو ان کے سامنے گندا کر دیا، سیاسی پارٹیوں کو، بلاول اور نواز شریف تو یہ سڑک پہ پروٹوکول میں بھی نہیں جا سکتے، یہ خاص حصار سے آگے، عوام میں ہر جگہ۔ کل اسلام آباد میں کشمیر جمع ہوا، اب کہا جا رہا ہے JNG کو بھی باہر نکالا جائے گا۔ بہرحال اب صوبے بنیں گے نہیں بنیں گے، بس میں تو ایک جملہ کہوں گا کہ صوبے بنا لو نہ بناؤ، بدنیتی ہو، کریکٹر لیس ہوں، اور لالچ اور ہیورس کے مارے ہوں، تو 2000 صوبے بنا لو اور ایک صوبے پہ گزارا کر لو۔ آپ کی نیت اور آپ کی ایمانداری، آپ کے کریکٹر سے آپ کی ترقی، آپ کی خوشحالی جڑی ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پہلے ذکر کریں گے اپنا کا۔ دیکھیں، اپنا 25,000 ڈاکٹر ہیں، ان کی تنظیم میں اپنا بہت بار بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ 5,000 کی ممبرشپ ہے۔ ابھی تک اچھی بات یہ کہ 50 سال ہونے والے ہیں کہ باقاعدگی سے الیکشن ہوتا ہے، پیسفلی پاور آف ٹرانسفر ہوتی ہے، مگر اس میں خرابی ہے کہ 1 سال کے لیے رجیم آتا ہے۔ وہ جو اچھا بائیلاز بھی چینج ہوئے ہیں، پہلے سسٹم کچھ اور تھا، پہلے سیکریٹری اور ٹریجر کے انتخابات بھی ہوتے تھے، اب وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر چوز کر لیتے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا الگ انتخاب ہوتا ہے۔ اس پہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے کہ سسٹم چینج کرنے سے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ ڈائریکٹر کے الیکشن میں 1-2 لوگ ایسے کھڑے ہیں جن پہ ہر آدمی کو ان کے اپنے دوستوں کا بھی اعتراض ہے، مگر کہتے ہیں یار تعلقات مجبوری ہے،
نہیں دیں گے تو بسوں کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے, مگر ہماری مجبوری ہے, اور سب اپنی مجبوریوں کے تحت نظام کو ہر جگہ ہم نقصان پہنچاتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. تو بہرحال ایک سال کے نظام کے لیے پورا سال الیکشن کا ہی ماحول رہتا ہے. جیسے مرکھنڈے ہے نا, وہ جو جسٹس جن کا کل بھی ذکر کیا تھا, الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, پھر چیف جسٹس مدراس اور دلی ہائی کورٹ, اب سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں, میں نے ایک جگہ سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے بھارت میں ہمیشہ دیکھو انتخابی ماحول ہی رہتا ہے, 2 ریاست کے رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں, 2 کے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی مرکز میں ہو رہا ہوتا ہے, 8 تو ٹیریٹوری ہے میرے خیال میں, اور 28 ریاستیں ہیں. تو وہاں ماحول ہی رہتا ہے الیکشن کا, کبھی الیکشن موڈ سے ہی باہر نہیں آتے. تو اسی طرح اپنا میں بھی پورا سال الیکشن کا موڈ رہتا ہے ابھی. اور میں نے پچھلے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ 4 کم از کم صدر تو بیک وقت گھوم رہے ہوتے ہیں زندہ. اور جو جیسے امریکہ میں ایک زمانے میں تو 4-5 صدر تھے زندہ, اب میرے خیال میں بش سے لگا لیے, کلنٹن, بش, بل کلنٹن, سوری بل کلنٹن, بش, اوباما اور بائیڈن, 4 وہ بھی ہیں, تو 4 یہ بھی گھوم رہے ہیں, 5واں بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں جو زندہ جو موجود ہے صدارت کے عہدے پہ, اس کو ملا کے 4 ہے, اور چوتھا آنے والا ہے. تو انتخابی ماحول رہتا ہے. اب اس میں کوئی کام شام تو ہو نہیں سکتا, اور جو موجود ہوتا ہے وہ اپنا ٹینور پورا کرنے میں, سب کو لے کے چلنے کے چکر میں, اور اپنی خواہشات جس کے لیے وہ آیا ہوتا ہے. جیسے ماشاءاللہ سے بابر راؤ نے اتنی نیک نامی اور عزت کمائی ہے, شاید ہی کسی صدر نے کمائی ہو. میں باقی اس نیک نامی کی جو وجہ ہے, شہرت ہے, اور جو گفتگو ہے اپنا, میں وہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, میں اس پہ روشنی ڈالوں گا. میرا کسی سے کوئی ذاتی تو لڑائی ہے نہیں, نہ کوئی حمایت ہے. تو بہرحال الیکشن پھر ہونے جا رہے ہیں اور غدر پڑا ہوا ہے. تو ہمارے کچھ دوست ہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ میں ایک مخصوص گروپ کو ہمیشہ حمایت کرتا ہوں, حالانکہ یہ سچ نہیں ہے. میں اپنے طور پہ بھی چیک کرتا ہوں, اور میں ثابت بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں, مگر مجھے بہرحال صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ایک بہت ہی سینئر ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی, جو بہت ہی حرارکی کہنا چاہیے اپنا کی کوئی گزشتہ ایک طویل عرصے سے اس کا حصہ ہے. تو کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ طلحہ بھی جیت سکتا ہے. طلحہ صدیقی ایک کینڈیڈیٹ ہیں صدارت کے اپنا کے, یہ شاہ محمد نورانی کے بھانجے ہیں, ڈاکٹر پروفیسر فریدہ کے جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں. ڈاکٹر فریدہ جو یہ پاکستان میں بلاسفیمی لا سے لے کر جتنے بھی آج ہم بھگت رہے ہیں, مجلس شورا میں حصہ ہوتی تھی, جو مجھے یاد پڑتا ہے ضیاء الحق کی, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. ان کا پاکستان پہ بہت بڑے احسانات ہیں. یہ جو توہین مذاہب سے لے کر اور یہ ساری تاریخی چیزیں اگر آپ جب غور کریں گے تو آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا. اس خاندان کے بڑے احسانات ہیں پاکستان پر. میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو پاکستان میں مذہب کا جنون ہے, یہ یو پی سی پی سے آیا تھا. مولانا مودودی شروع کیجئے تو لائن لگ جائے گی شاہ محمد نورانی تک, کہ درجنوں لوگ ایسے نکل کے آئیں گے جنہوں نے پورا حلیہ بدل دیا اس ملک کا. خیر, یہ لبنان نہیں میں تو میرے ایک دوست 4 لوگوں سے میری ایسی بات ہوئی جس کا میں سمپ کر رہا ہوں, میں پہلے کا ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی نمبر پیش کرتے ہیں وہ مکمل غلط ہے, اور لکھ لیں کہ جیتے گا طلحہ, یا مقابلہ جو ہے طلحہ میں اور لبنان نعیم میں ہے, اور طلحہ پہلے نمبر پہ, لبنان نعیم دوسرے نمبر پہ. آپ جن کی حمایت کرتے ہیں ان کا کہیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ لوگ مخصوص چند لوگ ہیں جو اٹھائے پھرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں میرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, میں نے تو ایک مجھ پہ احسان ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا, مگر میں کسی کا حمایتی, کسی کا مخالفت نہیں ہوں. اور پھر میری خواہش سے ہوتا ہے کیا ہے, میں نہ ممبر ہوں, نہ مجھے مداخلت کرنی چاہیے, نہ میرا کوئی لینا ہے نہ میرا دینا ہے. تو ان کا پھر نمبر آپ نے بتایا کہ کراچی سے 400 ووٹ جو ہے نا طلحہ کے خلاف پڑے گا. میں نے کہا مجھے تو لوگوں نے یہی نمبر سمجھایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نمبر پتہ کتنے ہیں؟ میں نے کہا 900 کے قریباً ڈاگ سے. تو انہوں نے مجھے پوری لسٹ بھیج دی ہر کالج کی, میرے پاس موجود ہے اس میں. تو میرے خیال میں ڈاگ کے 832 سم تھنگ لائک دیٹ ووٹ ہیں.
تو انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ اس میں سے 700-720 ووٹ پڑیں گے، ابو 70%, 80% اراؤنڈ، اور 120 ووٹ پورے کراچی سے، ایٹ دا موسٹ 150 ووٹ انکلوڈنگ آغا خان اور سندھ میڈیکل کالج، جامشوروں کو بھی کچھ ووٹ ہیں، وہ الگ سے بتایا ان کا کہ 150 ووٹ جو ہے نا طلاق کے خلاف جائے گا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا، کہنے لکھ لو۔ تو میں نے کہا دیکھیں جی مجھے تو یہ نہیں پتا، آگے بھی بتاتا ہوں، میں نے کہا مجھے صرف ایک ڈر ہے، طلاق ایک ہی شکل میں جیت سکتے ہیں، اور وہ خوف مجھے ہے۔ کہنے وہ کیا؟ میں نے کہا آصف رحمان معلوم کرو کس طرف کھڑا ہے، جس طرف آصف رحمان ہوتے ہیں بندہ وہ جیتتا ہے۔ میں نے کہا وہ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھ لو، ریسنٹ ہسٹری میں ہی دیکھ لو، ریحان ارشد عائشہ سے لے کر بیچ میں آصف رحمان نے آصف محی الدین کی حمایت کی تھی، وہ جیت گیا تھا، باقی سب ہارتے چلے گئے۔ اور کہیں تو میں پیچھے سے لے آتا ہوں 2016-17 سے ساجد چودھری جیسے لوگ بھی جیت گئے، ہارون جیسے جیت گئے، جن کا نہ کوئی لینا تھا نہ کوئی دینا تھا، یہ سب آصف کا کرم تھا۔ تو کہنے کہ ارے بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، پھر کہنے کہ مگر میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں وہ طلاق کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر انہوں نے کہا کہ آغا خان جو ہے نا تم اسے کراچی کا کالج نہ سمجھا کرو، اس میں پورے پاکستان کے لوگ ہیں، ایک خاص علاقے کے، پہلے گلگت بلتستان سے، پھر میرٹ پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو کراچی کے 35% ووٹ ہے وہاں پر، اس سے زیادہ حصہ ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب کہہ لگے کہ تم لبنہ نیم کے لیے کہتے ہو وہ ان کا مخصوص ووٹ ہے وہ اتنا ہی لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بار ان کو زیادہ ووٹ پڑیں گے، وہ مظلوم بھی بنی ہوئی ہیں اور کچھ خواتین ان کے بڑے پیمانے پہ حمایت کر رہی ہیں، پھر ساتھ میں وہ اردو کارڈ بھی کھیل رہی ہیں، مہاجر کارڈ وہاں کراچی میں بتا رہی ہیں کہ وہ اردو اسپیکنگ ہے۔ تو میں نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ طلحہ کو ڈور سے 50% ووٹ پڑے گا، کہنے ہاں، تو میں نے کہا اردو اگر پنجابی کا چکر چل رہا ہے تو کیسے ووٹ پڑے گا؟ کہلے نہیں کوئی پنجابی اردو کا چکر نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ابھی تو آپ نے کہا وہ مہاجر کارڈ کھیل رہی ہے، کہ آپ یقین رکھیں کہ طلحہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا اور خاتون جو ہے دوسرے نمبر پہ آئیں گی، اور ان کے درمیان مقابلہ۔ میں نے کہا جناب ہوگا، ہمیں کیا لینا دینا، کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ اور کہا جو ایک اور صاحب نے کہا ہے، 3-4 لوگوں سے بات ہوئی، سب کا سبب یہ تھا، مگر ایک جملہ جو طلحہ کے اور لبنہ کے خلاف ہیں انہوں نے بھی ایک سیم جملہ کہا تھا، وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ میں جس دن الیکشن کا رزلٹ آئے گا، کیونکہ اس پہ میں نے بڑا کام کیا ہے، وہ تاریخی باتیں میں اس دن بتاؤں گا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال یہ تو اپنا تھی، یہ الیکشن موڈ میں ہی رہے گی جب تک ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ غربت سے کیسے مر رہے ہیں، بھوک سے، بے روزگاری سے، بیماریوں سے، کراچی میں کیسے HIV پھیل رہی ہے۔ ہاں، ہاسپٹل بنانے کے لیے فنڈ ریزنگ ٹکا کیوں بنائیں، جبکہ ان کو سمجھ نہیں آ کے دے رہا کہ جب تک ریاست انٹرسٹڈ نہ ہو آپ 100 ہاسپٹل اور کھول لیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں سن کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ کتنے بچوں کو اسکول کے بیگ نصیب نہیں ہے، صرف ایک اکنا ہے جو آج بھی کوئی تقریب کر رہی ہے میرے خیال میں، تو میں نے اسی حوالے سے دیکھا تھا، بڑے پیمانے پہ بچوں کو اسکول کے بیگ اور فوڈ نصیب نہیں ہے۔ یہاں پر بھی غربت تیزی پھیل رہی ہے، کما یہاں رہے ہیں مگر پیسے وہاں لے کے جا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں کہ وہاں چوری ہو جاتا ہے، چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل بنائیں چند آپ کو چھوڑ کر، اور پھر کینسر ہاسپٹل ہی بنے چلے جا رہے ہیں، نواز شریف بھی بنوا رہا ہے گورنمنٹ کے تھرو، شوکت خانم کے غصے میں بڑی خار کھاتا ہوں عمران خان کی پالیٹکس سے، مگر یار ہاسپٹل ہے اور سب کے قصے ایک ہے۔ بہرحال ہم اس سے باہر نکلتے ہیں، انہیں کوئی ہیومن رائٹس کی کسی کی وائلیشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کروزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ نہا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹروں کے بارے میں سن لیں کہ یہ میں نے آپ کو پچھلے دن بتایا تھا نا کہ ایک تقریب کے حوالے سے ڈاک کی کہ آپ 220 جمع ہوتے 180 گانا گانا چاہتے تھے، بعد میں پتہ چلا جو باقی 40 ہیں وہ سب ڈانسر ہیں، جو کروز پہ نیو یارک جو کروز گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ
یا تو گانا گانا چاہتے ہیں، جس میں آج کا صدر بھی موجود ہے، مطلب نامور قبال بھی ہیں نا، کہ ڈاکٹر اعجاز نامور قبال ہیں، بابر راؤ ہیں. اور اپنا کا کنونشن کتنا سنجیدہ پروگرام ہوا کرتا تھا. کبھی بابر راؤ کے جتنے ویڈیو آپ دیکھ لیں وہ بیٹھے گانا گا رہے ہیں، طبلہ بج رہا ہے، کہیں کہیں بابا کروا رہے ہیں گاتے ہوئے، اور ماشاءاللہ کیا آواز ہے. خیر آج کا پروگرام انشاءاللہ اتوار اگلے روز کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا، بہت انجوائے کریں گے آپ.